अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो केयर टेकर हमारी ओवरऑल गवर्नमेंट है, तो बड़े उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। कुछ हो सकता है जो वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, जो आवाम को वो बड़े बड़े इधर उधर जाते हुए और अपनी दिखा रहे होते हैं, कभी इधर गए हुए हैं, कभी उधर गए हुए हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और आए आप सिर्फ इलेक्शन करवाने और वही आपसे काम नहीं हो रहा। और उसके ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट के फैसला करता है कि जनाब इनके जो हल्का बंदियों के ऊपर जो मुकदमात हैं वो इलेक्शन के बाद हम लोग सुनेंगे। मतलब वो सोने पे सुहागा वाली बात है। खैर, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। सबसे बड़ा जो केयर टेकर हुकूमत ने जो इनका फ़ैसला है अफ़गानियों के हवाले से, कि जनाब वो क्राइम रेट इनकी वजह से बढ़ गया है तो इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं, तो ये इस फैसले का ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर है। और पूरी दुनिया के अंदर लोग डिमांड करते हैं मैन पावर को, कि हमें, आप दूसरी कंट्रीज़ को डिमांड करते हैं कि आप लोग हमें आदमी दो, स्किल्ड वर्कर्स दो, और हम लोग उनको फर्दर ट्रेन करें और उनसे काम लें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको फ्री के अंदर मैन पावर मिली हुई है। 3 से 5 मिलियन लोग आपको मिले हुए हैं, ठीक है। और उनके बच्चे और उनके भी आगे बच्चे जो हैं इसी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, और आप जो है, आप ना तो उनको कोई ट्रेन कर सके किसी भी फील्ड के अंदर, और ना आप उनको प्रॉपर जॉब्स पर प्रोवाइड कर सके। अपने लोगों को आपने प्रोवाइड नहीं की, दूसरों लोगों को आपने क्या प्रोवाइड करनी है। और और अगर किसी वजह से, और हर कम्युनिटी, काली भेड़ें हर कम्युनिटी के अंदर होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग अगर इस तरह से हैं, अब आप खुद को देख लेना, पाकिस्तानियों ने हर मुल्क के अंदर जो जो गुल खिलाए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो हम सभी लोगों को फेस करनी पड़ती है जब भी हम लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मैं पिछले दिनों यहाँ क्रोशिया के अंदर एक दोस्त को मिला हूँ। वो बोस्निया चूँकि शेंजन में नहीं है और क्रोशिया शेंजन के अंदर है, और वो बोस्निया से आ रहा था क्रोशिया में, और वो क्रोशियन रेजिडेंस है पिछले 4-5 सालों से। तो और उसके पास वो शेंजन का वर्क परमिट जो है वो सारा कुछ है उसके पास। लेकिन वो बता रहा है, कहता है यार बस के अंदर सभी लोग बैठे हुए और मुझे वो उतार के, सिर्फ इसलिए कि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मुझे साइड पे उतार के पूछते हैं और मेरी तलाशी लेते हैं, सारा कुछ देखते हैं, चेक करते हैं। तो बहैसियत मुआशरा और पूरी कौम, आप लोग, हम लोगों ने ऐसे कौन से इक़दामात किए हैं कि दूसरे लोग हमें इस तरह से ट्रीट करें, और फिर आप अपने मुल्क के अंदर जब लोगों को इस तरह से ट्रीट करोगे, एक कम्युनिटी को इस तरह से ट्रीट करोगे और अपने नेबर्स को इस तरह से ट्रीट करोगे, तो आपके रिलेशन उनके साथ क्या क्या अच्छे होने हैं। आप जनरल पब्लिक के अंदर चले जाएं, यही लोग यही लोग आपको आम मार्केट्स के अंदर जो पंजाब में आपको मिलेंगे, सिंध के अंदर मिलेंगे, जो आपको बातें सुनाते हैं, मुहाजिर इस तरह से हैं, या अफ़गानी इस तरह से हैं, या वो इस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं, हमें ये नुकसान हुआ वो हुआ, ठीक है। यही सारे लोग, आज से आप 50 साल पहले चले जाएं, ठीक है, 60 साल पहले पीछे चले जाएं, ठीक है, यही लोग आपको यही बातें बंगालियों के हवाले से सुनाते हुए नज़र आएंगे। आपको वो इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, अखबारों के तराशी आपको मिल जाएंगे। पंजाब के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं, जुलूस निकलते रहे कि जी बंगाली जो है उनके साथ जो कुछ वो हो रहा है, जो ऑपरेशन सर्च लाइट चल रहा था वो सारा कुछ ठीक था, और ये जो उनको अगर ख़बरें जो चल रही हैं उनकी, या बंगाली ज़ुबान को अगर सरकारी दर्जा मिल गया है तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। हमारी जो अंजुमन ताजरान साहिब थे, जो ये लाहौर के अंदर, इन्होंने जो ये जनाब हड़तालें करके की हुई थी, ठीक है। और यही वो दिसंबर का महीना जिसके अंदर ये सारा वाक़या हुआ, और इसी महीने के अंदर हमारी जो वो सादिया अफजाल है, मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी कुछ अपना बयान दिया है कि जनाब वो 90,000 जो कैदी हमारे आए थे, वो 90,000 नहीं थे, वो 30,000 थे। मतलब वो रस्सी जल गई है लेकिन उसका बल नहीं गया। आपने अपनी गलती नहीं मानी, आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी गलती नहीं मानी, आप हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं, और यही फिगर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बाजवा साहब, वो भी अपने प्लेटफॉर्म एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आई थिंक उन्होंने ये बताया था, यही कि वो 90,000 नहीं थे, वो तो इतनी उनकी तादाद बनती है। रहमान ने बरतानिया जाके, लंदन जाके बता दिया कि जो 30 लाख लोग मरे हैं, वो 30 लाख से 3 लाख भी फिगर हो गया, कभी 8 लाख हो जाता है। महमूद रहमान कमीशन के अंदर वो कुछ हज़ारों के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। 1,000 भी अगर लोग मरे हैं तो इस्लाम तो ये कहता है कि तुमने अगर एक इंसान की भी नाहक उसको कत्ल किया है तो वो तुम तो कातिल हो पूरी इंसानियत के। और उसके ऊपर पूरी कौम का स्टांस जो है वो आपको नज़र नहीं आता। शहाबनामा के अंदर वो कुदरतुल्लाह शाहब लिखता है कि मैं जब वहाँ से आया तो
میں کراچی اترا ہوں اور ہم لوگوں نے یہ آئی تھنک پتہ نہیں کسی اور ملک تھے، کہتے ہیں ہم نے وہاں جلوس نکالے کہ ہمیں بنگلہ دیش منظور نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. کہتے جب میں کراچی اترا ہوں اور لوگوں کے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فنکشن ویسے ہی ہو رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہے ہیں، تو اور لوگوں کو کوئی کسی قسم کا دکھ نہیں ہے. اور بعد میں تو پھر یہ ہمارے آفیشلز یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ جناب ہم سے الگ ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب آپ کا بحیثیت معاشرہ یہ سٹانس ہے ان چیزوں کے اوپر، تو دوسری چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دیں. خیر بات میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی طرف آتا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ ان کی آئی تھنک پہلی میٹنگ تھی، اس کے اندر انہوں نے بولا جی اتنے جو ہیں طلبہ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ اس طرح سے کسی نے کچھ سوال کیا تو لوگ کہتے ہیں جی اگر جا رہے ہیں تو جائیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ہماری عوام تو اتنی پڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے مین پاور. آپ کے پاس مین پاور ہے اور وہ جا رہی ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس وہ حکمت عملی نہیں ہے، وہ پالیسی آپ نہیں بنا سکے پچھلے 70 سالوں کے اندر کہ آپ اپنی عوام کو یہاں رکھیں. کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ دوسرے ملک کے اندر جا کے کام کرے یا وہ سارا کچھ کرے. اگر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، میں خود یہاں پہ اسکالرشپ پہ ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں تو میں یہاں رہ رہا ہوں. اگر یہی خرچہ میرا اپنی گورنمنٹ، میری پاکستانی گورنمنٹ میرے اپنے ملک کے اندر اٹھائے تو میں پریفر کروں گا کہ میں اپنے ملک میں رہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں، ٹھیک ہے. لیکن فائنینشلی میں نہیں ہوں، اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں کہ میں اپنا جناب وہ اپنا خرچہ بھی اٹھاؤں، اپنا ایجوکیشن کی وہ جو لاکھوں روپے سمیسٹر کی فیس ہے وہ بھی میں دوں، اور یہ بھی کروں وہ بھی کروں. تو اور جب کہ مجھے ایک اپرچونٹی مل رہی ہے، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں نے 4 سال صرف یہ ایم رکھا کہ میں نے ماسٹرز اس جگہ سے کرنا ہے، وہ پاکستان کا ایک ادارہ تھا، اس جگہ سے میں نے ماسٹر کرنا ہے. اور جب میرا وہاں ایڈمیشن ہو گیا، میرے پاس نہیں تھے اتنے پیسے، میں صرف وہ افورڈ کر سکتا تھا، سمیسٹر فی افورڈ کر سکتا تھا، لیکن سارا کچھ کر سکتا تھا. اور اس کے ساتھ مجھے یہاں اسکالرشپ بھی ملی ہوئی تھی. تو میں نے اپنی اس کو دیکھا ہے کہ میں اگر یہاں سے ماسٹرز کر لیتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس کون سی اپرچونیٹیز ہیں. تو میری طرح ہر گریجویٹ ہوا ہوا نوجوان وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کون سی اپرچونیٹیز یہاں پہ میرے علاقے کے اندر کون سی موجود ہیں، اور اگر اس سے دور بھی جانا پڑتا ہے تو وہ وہاں کون سی اپرچونیٹیز موجود ہیں. اور میری فیلڈ کو لے کے لوگوں کا عام رویہ اس فیلڈ کے بارے میں کیا ہے. جب آپ ایوولوشن سنو گے مولوی کے منہ سے تو آپ کو ایوولوشن کی کہاں سے سمجھ آنی ہے. اور جب عام رویہ یہ بن جائے گا کہ جی ایوولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈارون نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بندر سے انسان بنا ہے، تو آپ نے ڈارون کو تو سمجھ ہی لیا نا، پھر آپ کو تو ایوولوشن تھیوری سمجھ آ گئی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر ایوولوشن تھیوری سمجھنے کی. خیر یہ بھی بات ابھی چھوڑتے ہیں اس کو. لیکن میں واپس آتا ہوں، ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں کہتے ہیں جی اگر لوگ جا رہے ہیں تو جائیں. تو کوئی شوق سے نہیں جاتا. آپ کے ہاں آپ نے وہ ریسورسز پیدا نہیں کیے کہ لوگ وہاں سٹے کریں اور وہاں رکیں اور اپنا رول پلے کریں. اور اگر اور یہ جو خلا ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے، اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان اپنا ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں اور وہاں اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہاں. اب میں یہاں پہ ہوں، اگر میں یہاں پہ کوئی اپنا ریسرچ پیپر پبلش کرتا ہوں تو وہ ان کی سائنٹیفک کمیونٹی کو فائدہ ہے، وہ اس کنٹری کو فائدہ ہے، اس کا مجھے تو فائدہ ہے ہی، لیکن میرے خطے کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے، یا میرے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر عبد القدیر کو جو ہے وہ کہتے ہیں نیشنل ہیرو ہیں ہمارے. ڈاکٹر عبد القدیر پیدا کرنے کے اندر آپ کا کتنا ہاتھ ہے، اس بارے میں آپ نے یا اس پورے فیز کے اندر آپ نے کہاں رول پلے کیا ہے، آپ کے جو تعلیمی ادارے تھے انہوں نے کہاں رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اگر کوئی ایک گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر جاتی ہے، ہماری معاشرتی علوم میں اب تک لکھا ہوا ہے کہ وہ تو مزاحیہ سی باتیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اور بنگلہ دیش تو مکتی بانی اور انڈیا جو تھا انہوں نے اس وجہ سے الگ ہو گیا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے رہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور جو آپ لوگ پچھلے 70 سالوں سے مینیپولیٹ کر رہے ہو عوام کو، ٹھیک ہے، آج جو باتیں ہمارے ہاں پنجابی افغانیوں کے بارے میں کر رہے ہیں، سندھی افغانیوں کے بارے میں، مہاجروں کے بارے میں کرتے ہیں، اور جو وہ لوگ فیس کر رہے ہیں یہی باتیں آپ بنگالیوں کے حوالے سے کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کس نے بدلنی ہیں؟ کسی سپر ہیرو نے اوپر سے آ کے نہیں بدلنی. یہی ہوتا ہے جو ابھی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، یہی ہوگا اگر کوئی اور بھی ان کی جگہ پہ آئے گا. اگر آپ تبدیلی کا نام لے کے اس معاشرے کے اندر آئے ہو کہ جی میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا، تو پھر آپ کا یہ جو آپ نے سٹانس لیا یہ غلط لیا ہے.
اور اس چیز کا جب آپ کو احساس ہوگا تب تک آپ کے سر سے پانی گزر چکا ہوگا، جیسے سارا کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہ تو یہ معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ اس کو تبدیل کرنے کی کسی کو ضرورت ہے. یہ معاشرہ صرف اور صرف ایجوکیشن سسٹم سے ہی ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس کو خراب بھی ایجوکیشن سسٹم نے ہی کیا، اس کو مینیپولیٹ ایجوکیشن سسٹم نے کیا اور اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا. لیکن ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کون کرے گا، یہ ہے مین پوائنٹ. اور اگر کوئی بھی ہماری ایجوکیشن پالیسی جس طرح سے بھی بنے، جو بنانے والا مرضی ہو، لیکن اگر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ایجوکیشن پالیسی نہیں بناتا تو قوم کا یہی حال رہے گا، چاہے وہ آج ہو چاہے وہ 2050 آ جائے وہ. ٹھیک ہے، ہم آج بھی 200 سال ایجوکیشن کے معاملے میں ان سے پیچھے کھڑے ہیں. 200-250 سال پہلے یہ لوگ ایوولوشن تھیوری پڑھ کے سارا کچھ کر کے آج تو بہت ہی آگے نکل چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آج تو وہ ماڈرن جینیسس کے اوپر بات ہوتی ہے. آج ہیومن جینوم پروجیکٹ ایک شاہکار ہے، بایولوجی کی فیلڈ میں ایک شاہکار ہے، انسانیت کی تاریخ میں ایک شاہکار ہے. آپ ایوولوشن تھیوری سے آپ آگے نہیں گئے. ٹھیک ہے، آپ ابھی بھی اپنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بچوں کو یہ بتا رہے ہو. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں ایسے ہی گیا ایک دفعہ، جو ہمارے گھر میں ٹی وی لگا ہوا تھا اس ایریا کی اس اسپیس میں گیا ہوں، اور میرا چھوٹا بھائی ہے 8-9 کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے، اور وہ ٹی وی پہ ایک پروگرام مدنی چینل پہ دیکھ رہا ہے. وہ سائنس کے حوالے سے کوئی ان کا تھا پروگرام، وہ دیکھ رہا ہے. اور اس کے اندر اس کو بتاتے ہیں جی جو سورج ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد نہیں گھوم رہی. جو سائنس کے اندر آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے وہ غلط پڑھایا جاتا ہے. جب آپ لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے بچوں کو یہ تربیت دیں گے، آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ جو بھی آپ کی پریڈکشنز ہیں، جو بھی آپ کی ایکسپلینیشنز ہیں ان چیزوں کو لے کے، تو آپ نے کیسے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں؟ آپ لوگ تو ابھی ہمارے یہاں جی ڈیبیٹ چل رہی ہیں، ہم نے ملک کو اسلامی طریقے سے چلانا ہے یا ہم نے سیکولرزم کی طرف جانا ہے. یار جس طرف جانا ہے آپ لوگ جاؤ، لیکن کسی ایک جگہ پہ اکٹھے تو ہو جاؤ. کم سے کم جھوٹ تو نہ پھیلاؤ، جھوٹی طرف تو نہ جاؤ. تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. میں اور عزیر جو میرا دوست ہے، میں ابھی بداپیسٹ سے ہی ہو کے آیا ہوں، اس کی ویڈیو میں جلدی اپلوڈ کروں گا. خیر، عزیر سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تو عزیر مجھے بتاتا ہے کہ چی گویرا جو ہے نا کیوبا کے اندر، جب انہوں نے انقلاب وہ لے کے آئے اور وہ ساری ریولوشن چل رہی تھی، تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے ایجوکیشن سسٹم ساتھ ہی وہ ٹھیک کرتے جا رہے تھے. وہاں پہ اسکولز بن رہے تھے، حالانکہ تھوڑا سا علاقہ ان کے قبضے میں آیا ہے، اور وہ وہاں اسکولز بنا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ساتھ وہ جنگ ویسی اپنی جاری رکھ رہے ہیں. تو یہ چیز بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے جو آپ دوسروں کیوں چی گویرا کو تو آپ چھوڑو نا، کیوبا کی مثال تو آپ چلو اس کو سائڈ پہ کر دو، آپ اپنی مثال اسلام کی مثال لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میں سے جو قیدی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، جو پیسے فدیہ نہیں دے سکتے، جرمانہ جو تھا وہ نہیں دے سکتے، وہ ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائیں، 10-10 بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ نے قوم کیسے بنانی ہے. وہاں ہمارے پاس یہ ارشاد تو نہیں تھا کہ آپ جناب قرآن پاک حفظ کر لو گے تو آپ کے پاس سارا کچھ پوری دنیا کا علم آ جائے گا اور آپ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہمارے یہاں رویہ بالکل اس کے برعکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بیٹھنے کی، اور نہ تو اسلام اس کے منافی ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا ہمارا جو ہمارے جو سوشل نارمز ہیں وہ اس کے منافی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو اپنی پچھلی تاریخ دیکھیں، انڈین سویلائزیشن دیکھیں، انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھیں، تو ہم لوگ تو بہت کلچرلی ریچ ہیں، ہم لوگ ایجوکیشنلی ریچ ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ تو اپنی روٹس دوسری قوموں میں جا کے، دوسری نسلوں میں جا کے ڈھونڈتے ہو. آپ کو تو کس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس چائنا بیٹھا ہے جو 70 تک دنیا اس کو جانتی نہیں تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اور آج میں پیپر دے کے آیا ہوں میریکلچر کا، اور ایک کلاس کے اندر پروفیسر بتاتی ہے کہ یہ جو اس نے ایک انسٹرومنٹ ہمیں دکھایا، بہت ہی چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے، بہت چھوٹا سا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اور کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف چائنا کے اندر بنتا ہے. پوری دنیا نے اس کو ٹرائی کیا بنانے کی، لیکن وہ نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکے؟ آج چائنا جب آپ کو پورے پاکستان کو اسکالرشپ دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایجوکیشن سسٹم اپنا دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ ہمارے یہاں عام رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ چائنا کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا پرائم منسٹر بیٹھ کے کہتا ہے جی جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. تو جب ہمارے یہ رویے ہوں گے، ہماری جو ہے ہماری
ترجیحات اس طرح کی ہوں گی تو پھر ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم کس طرح سے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو اسی شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور یہ جو ساری میں نے باتیں کی، اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی اوپینین ہے، کھلے دل سے اپنا کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ سنوں گا، پڑھوں گا، اور جو بھی ہو سکا میں اس کا جواب بھی دوں گا. اور انشاءاللہ ہماری گپ شپ لگتی رہے گی. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.